बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सूरह यूसुफ का खुलासा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया है, इसलिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी में हर एक वाक़या बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के सामान अपने दामन में लिए हुए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं: यहूदा, रोबेल, शमून, लावी, ज़बूलून, यसजर, दान, नफ्ताई, जाद, आशर, यूसुफ, बनियामीन। हज़रत बनियामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, बाकी दूसरी माओं में से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में से सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे, और चूँकि उनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद इकराम और उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा कि 11 सितारे, चाँद, सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ये ख्वाब अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, आपने उनको मना फरमा दिया कि प्यारे बेटे, खबरदार, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान कर देना, वरना वो लोग जज्बा हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई खुफिया चाल चल देंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में ये मशवरा किया कि इनको किसी तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दिया जाए। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले जाने की इजाज़त हासिल कर ली और उनको घर से कंधों पर बिठा कर ले चले। लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको ज़मीन पर गिरा दिया और सब ने बहुत ज़्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर हाथ पांव बांध कर एक गहरे और अंधेरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फ़ौरन ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ़ लाकर उनको गर्क होने से बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो उस कुएं में था, और हाथ पांव खोल कर तसल्ली देते हुए उनका खौफ व हरास दूर कर दिया। और घर से निकलते वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज़ बनाकर आपके गले में डाल दिया था, वो निकाल कर उनको पहना दिया, जिससे इस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर और आपके कुर्ते को एक बकरी के खून में लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही चीखें मारने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकल आए और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों का कोई नुकसान हो गया है? फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि मेरा यूसुफ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम लोग खेल में दौड़ते हुए दूर निकल गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास बिठाकर चले गए तो एक भेड़िया आया, वो उनको फाड़ कर खा गया, और ये उनका कुर्ता है। इन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगा लिया था, लेकिन कुर्ते को फाड़ना भूल गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रोकर अपने नूरे नज़र के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो कुर्ता बिल्कुल सलामत है और कहीं से फटा भी नहीं है। तो आप उन लोगों के मकरो फरेब को भांप गए और फरमाया कि बड़ा होशियार और सयाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर उनके कुर्ते पर एक ज़रा सी खराश भी नहीं आई, और आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों की कारस्तानी है। आपने दुखे हुए दिल से निहायत दर्द भरी आवाज़ में फरमाया, फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तासिफून। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में तशरीफ़ फरमा रहे। ये कुआं खारी था, मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत लजीज और निहायत शीरीं हो गया। इत्तफाक से एक काफ़िला मदियन से मिस्र जा रहा था, जब इस काफ़िले का एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन ज़ार ख़ज़ाई था,
پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشریٰ ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے کہ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی۔ ایک دن زلیخا آپ کو دیکھ کر آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئیں اور آپ کو لبھانے لگیں اور آپ کے پاس آنے لگیں۔ آپ نے معاذاللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی غلطی ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے ہی پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹڑی میں چلے گئے اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ عز و جل، یہ قید خانے کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق کہ جس دن آپ قید خانہ میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانہ میں داخل ہو گئے۔ آپ دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو 100% سچ تھی، اس لیے آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا ہونا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آیا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا فرستادہ ہو کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو، ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا، پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظام، معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کی کھیتی کا پلان بنایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان کو غلہ دے دیا، پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کے حصے کا غلہ بھی لے لیں، پھر آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے، ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجیے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرے ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا۔ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب لوگ واپس جانے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اب گھر جائیں تو کیوں کر اور یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، اے میرے بھائیو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد کر کے آئے ہو۔ اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح تم لوگوں نے بنیامین کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا ہے، تو خیر میں صبر کرتا ہوں
اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لب غور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ عز و جل سے ہی کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو یہ تھا سورہ یوسف کا خلاصہ پارٹ 1۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ پارٹ 2 کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔